नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नामों से ऐसा लगता है कि जैसे मैं इन चेहरों को भी देख रही हूँ। प्रॉपर क्लास स्टूडेंट्स की तरह आप लोगों के जो वक्त से पहले लोग आ जाते हैं वो नाम भी याद हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह लुकमान, आज उसका दूसरा लेसन हम डिस्कस करेंगे। दो सूरतें हमारी कंप्लीट हुई जिनके टॉपिक थे, फिर से मैं एक रीकैप कर दूं। पहला यानी हिकमत, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद दूसरा टॉपिक तस्किया यानी प्योरिफिकेशन। और अब कल से आप देख रहे हैं कि हम तरबिया पे बात कर रहे हैं। तरबिया, बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रैक्टिकल टिप्स दी गई हैं कि अब हमें अमल कैसे करना है। दिलों को साफ कर लिया, दिलों में बुराइयां जो थी उन्हें निकाल दिया, अच्छाइयां पैदा कर ली, लेकिन दिल में रख के तो नहीं बैठना ना, अमल की तरफ आना है। तो सूरह लुकमान में जो टिप्स नजर आती हैं वो हर चीज प्रैक्टिकल बताई गई है कि इसको करना है। ऐसे अहकामात दिए गए हैं जो कि जेम्स कहलाते हैं। कल बात हिकमत ही से शुरू हुई थी। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, अल्लाह ताला ने कुरान को क्या कहा? अल हकीम, हिकमत वाली किताब। और हिकमत किसको नसीब होती है? जो इस किताब को समझ कर पढ़ते हैं, इसमें तदब्बर करते हैं, उनकी नीयत खालिस होती है, जिनके दिलों में तकवा होता है, वो इस किताब से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों जगह हिदायत पाना चाहते हैं, तो फिर उनको हिकमत मिलती है। और जिनके दिल लहवल हदीस में डूबे हुए हैं वो इस किताब से कोई फायदा नहीं उठा पाते, वो इसकी विजडम को समझ नहीं पाते। उनके, जो हमने मुख्तलिफ अहादीस कल देखी थी, कि सीनों में कुरान नहीं उतरता, हलक से नीचे कुरान नहीं जाता, उनके अमाल ऊपर बुलंदी पर नहीं चढ़ते, आसमानों पर नहीं चढ़ाए जाते। और लाहौल हदीस में बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि हर वो चीज़ जो उसकी मेन डेफिनेशन है कि दिल में ऐसी ख्वाहिशात जो आपको ऐसी आदत, ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ ले आएं जो अल्लाह के जिक्र से रोक दें, जो अल्लाह की याद से दूर कर दें। तो सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक ही की बात नहीं थी। मैंने देखा ज़्यादातर लोगों ने म्यूज़िक पे कल फोकस किया, जबकि उसमें हर वो चीज़ आ जाती है जो अल्लाह से दूर करने वाली हो, जिसमें आप इस हद तक इन्वॉल्व हो चुके हो। और उसमें मेन चीज़ आज के दौर में तो सोशल मीडिया ही को हम कहेंगे। लेकिन फिर वही बात, किसी ने ये सवाल भी पूछा था, तो फिर से याद रखें कि ये सब चीज़ें, ये वो हिकमत है जब अल्लाह ताला देता है तो हमें ये पता होता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदा मंद है और कौन सी नुकसानदायक है, और कौन सी चीज़ है जिसमें फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो हम उसमें से फ़ायदा एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके नुकसान को छोड़ देंगे। तो हमारे सामने बहुत से फितने हैं, लेकिन वही फितने हमारे लिए आसानी का बाइस बन जाते हैं। अगर सोशल मीडिया फितना है तो आज हम भी सोशल मीडिया ही के थ्रू ये क्लास कर रहे हैं। ये हमारे लिए अल्लाह को करीब करने का जरिया है। तो ये चीज़ हमारे अपने ऊपर डिपेंड करती है। फिर किसी ने ये सवाल भी पूछा था, फिर से दोबारा म्यूजिक की तरफ आना पड़ेगा कि म्यूजिक तो हर जगह है, म्यूजिक को कैसे छोड़ें? जहां जाते हैं म्यूजिक की आवाज कानों में पड़ती है। तो फिर वही चीज है कि इब्ने तैमिया ने का ये कौल है और उन्होंने इस चीज के बारे में फरमाया कि जब इंसान लिसनिंग करता है तो फिर वो जानबूझ के वो काम कर रहा है, लेकिन इफ वी आर जस्ट हियरिंग तो उसमें हमारी नीयत शामिल नहीं है। हम किसी जगह जा रहे हैं, वहाँ स्पीकर फोन लगे हुए हैं, वहाँ म्यूजिक बज रहा है, आप कहीं कॉल कर रहे हैं और आपको होल्ड पे डाला हुआ है, म्यूजिक बज रहा है। ये चीजें आपने अपनी प्लानिंग से, अपनी इंटेंशन से नहीं की, आप उसको गौर से सुन नहीं रहे, तो इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जो चीज हम प्लान करके सुनते हैं, लिसनिंग और हियरिंग के फर्क को बस समझ लें, तो वहां पर फिर गुनाह की बात आती है। चलें अब आज का शुरू करते हैं। स्क्रीन में एक दफ़ा शेयर करा देती हूँ आपके साथ।
تھوڑا سا میرا لیپ ٹاپ سلو ہو گیا, اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم اٹھانی پڑے گی. امید ہے اب آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی. الحمدللہ. چلیے, چھوٹی سورہ ہے اس لیے ہم نے تھوڑی تھوڑی سی یہ آیتیں لی ہیں. آج کی آیات کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. کل ہم نے 11 آیتیں جو ہیں وہ کر لی تھی. آج ورس نمبر 12 سے ہم شروع کریں گے. آپ لوگوں کو ایک ہی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ چیٹ پر بتائیں. جی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. پھر سے حکمت ہی سے بات شروع ہو رہی ہے, اور لقمان حکیم, جن کا ٹائٹل ہے حکیم, ان کا ذکر آ رہا ہے نام کے ساتھ. غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت کم نام ہیں جو استعمال کیے ہیں ڈائریکٹ. ہر کسی کو نام لے کے نہیں پکارا ہے, نام لے کے بات نہیں کی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے, ضرور ان میں کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات ہوگی جو ان کا ذکر قرآن میں اترا قیامت کے دن تک. تو ہمیں ان کی شخصیات, ان کی پرسنالٹی کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے اور پھر انہی کو فالو کرنا ہے. کیونکہ سورہ لقمان میں لقمان حکیم پیرنٹنگ کے لیے مشہور ہیں کہ ابھی جب وہ اپنے بیٹے سے بات کریں گے تو پیرنٹنگ ٹپس ہمیں یہاں سے ملتی ہیں. تو ہم اگر پیرنٹنگ کے لیے فالو کرنا چاہیں تو لقمان حکیم ہی کو فالو کرنا سب سے بیسٹ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بات کر دی کہ لقمان کو, اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی, وزڈم دی تھی. اور کیوں دی تھی؟ انشکر للہ, کہ تو اللہ کا شکر کر. اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے, اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے, تعریف کیا ہوا ہے, غنی حمید ہے. ٹھیک ہے, تو اب پہلے تو اس چیز کے اوپر غور کر لیتے ہیں کہ حکمت اور شکر کی بات ایک ساتھ آ رہی ہے اور لقمان حکیم کے حوالے سے آ رہی ہے. کون ہے لقمان حکیم؟ کیا کوئی پیغمبر ہیں؟ نہیں. میجورٹی آف اسکالرز اس بات پہ متفق ہیں کہ لقمان جو ہیں وہ پروفٹ نہیں ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں, ایک صالح بندے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایتھوپیا کے رہنے والے تھے اور ایک سلیو تھے, اور پروفیشن کے اعتبار سے کارپینٹر تھے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا تھا, جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے. تو ایسی کیا خاص بات تھی اس سلیو میں؟ ایک مشہور روایت آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے ماسٹر نے ان سے کہا کہ کچھ یہ شیپ جو ہے اس کو ذبح کر کے لاؤ اور اس کے 2 بہترین حصے میرے سامنے نکال کے لانا. تو انہوں نے دل نکالا اور زبان نکالی اور لے جا کے اپنے ماسٹر کو دی. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر سے فرمائش کی ان کے مالک نے کہ آج پھر شیپ کو ذبح کرو, اور آج جو اس کے ورست ترین حصے ہوں, بدترین, وہ لے کر آنا. تو لقمان حکیم دوبارہ سے پھر زبان اور دل لے کر چلے گئے. تو جب ان کے ماسٹر نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہی دونوں حصے اگر اچھی طرح استعمال ہوں تو ان سے بہترین کچھ نہیں, لیکن اگر انہی کو غلط استعمال کریں تو ان سے بدترین کوئی نہیں. کتنی حکمت والی بات تھی. ہمارے پاس بھی زبان ہے, اس زبان سے ہم قول للناس حسنا بھی کر سکتے ہیں, اچھی بات بھی کر سکتے ہیں, اور اسی زبان سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ غیبت بھی کر سکتے ہیں, بہتان بھی لگا سکتے ہیں, چغلی بھی کھا سکتے ہیں, جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. اور وہ دل جس کی کل ہم نے بات کی تھی کہ وہی دل جس میں قرآن اترتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے, اور وہی دل جس میں لہو الحدیث اترتا ہے تو وہ شیطان کا
گھر بن جاتا ہے۔ تو یہ دونوں حصوں پہ پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ لقمان میں کتنی حکمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکمت دی تھی تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ تو یہ جب ہم سپوز ہم آج پیرنٹنگ کی بات اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، سپوز ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وزڈم ہو، جب بڑے ہوں تو دنیا کو ہینڈل کرنا سیکھ سکیں، سچویشن ہینڈل کرنا سیکھ سکیں، کریٹیکل تھنکنگ ہو، پرابلم سالونگ ہو، تو ایسے میں شکر کا لنک کیا بنتا ہے؟ کیوں لقمان کو اللہ نے یہ بات کہی؟ اور یہ بات سورہ لقمان کی شروع سے چل رہی ہے کہ کتاب الحکیم سے، کہ کتاب قرآن بھی حکمت والا ہے۔ تو حکمت کیوں اتنی ضروری ہے؟ کیا لنک ہے حکمت کا اور شکر کا؟ تو یہ دیکھ لیں کہ وزڈم کمز ود گریٹیٹیوڈ۔ جتنا آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے، آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کے اندر حکمت آتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح وائس ورسا ہے کہ جتنا آپ کے اندر حکمت آئے گی، اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ شکر کو سمجھیں۔ شکر کیا چیز ہوتا ہے؟ سب سے پہلے شکر شروع ہوتا ہے دل سے۔ اور جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ بہترین دو حصے زبان اور دل ہیں، تو دل سے شکر ہوتا ہے۔ گریٹیٹیوڈ فار دا بلیسنگز آف اللہ۔ جب ہمیں اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بلیسنگ پہ ہمارا دل کہتا ہے، ہماری زبان کہتی ہے، ہمارے لمبس کہتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز دل ہوتا ہے۔ دل سے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ دل کے اندر ہم اپنے آپ کو چھوٹا فیل کرتے ہیں اور اللہ کی بڑائی کا احساس آتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا اس نے مجھے نوازا ہے، ابھی یہ میرے پاس نہیں ہوتا تو میں کس حال میں ہوتی۔ اللہ کی محبت فیل ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ انسان کیا کرتا ہے؟ دل اور زبان سے شکر کرنے کے بعد اس کے اعمال، اس کے ڈیڈز خود بخود ایسے ہو جاتے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہو، کیونکہ وہ اللہ کی اس بلیسنگ کو، اس نعمت کو اچھی جگہ استعمال کرتا ہے۔ جیسے کل ہم نے بات کی تھی کہ حلال کما کے ہم لاول حدیث خریدتے ہیں، حرام خریدتے ہیں۔ تو حکمت والا انسان یہ نہیں کرتا، شکر گزار بندہ یہ نہیں کرتا، وہ اللہ کی نعمتوں کو، حلال نعمتوں کو حلال جگہوں پر ہی استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے شکر۔ تو دا رائٹ یوز، یہ جو صحیح استعمال ہے اللہ کی نعمتوں کا، یہ کیا ہے؟ یہی تو حکمت ہے، اور اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو شکر گزاری اگر نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ اگر ہم میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بہت اسمارٹنس آ جائے ان کے اندر، دنیا کو ہینڈل کرنا آ جائے اور سارے آس پاس زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں، تو آج ہی سے پھر شکر کرنا شروع کر دیں۔ اور حکمت اور شکر کا تعلق ہمیں قرآن سے، سورہ البقرہ کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ نازل کیا ہم نے، بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول، بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تم کو، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے کتاب کی، اور کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ وَالْحِكْمَةِ اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کے فوراً بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِی مجھے یاد کرو، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی اور میری ناشکری مت کرو۔ ٹرانسلیشن آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں، تکفرون کا مطلب یہ نہیں ہے اور کفر مت کرو، یہاں کفر کو شکر سے جوڑا گیا ہے، ناشکری مت کرو۔ تو حکمت اس لیے اتنی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم حکمت کے بغیر جب زندگی کے فیصلے کرتے ہیں اور جو ہمارا پرسپیکٹیو ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا، وہاں ہمیں اللہ کی نعمتیں نعمت ہی نہیں لگتی۔ صبح اٹھتے ہیں کیا ہم کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ آنکھ کھلتے ہی پہلا شکر کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے موت سے، ایک ادھوری موت سے، ایک چھوٹی موت سے نکال کے ایک نئی زندگی دے دی، نئے دن کا سورج دکھا دیا۔ شکر تو اٹھتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور ہر قدم پہ شکر ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ فار گرانٹیڈ ہے ہمیں صبح کا اٹھنا، نرم بستر میں سونا، اور اس کے بعد جو کچھ کھانا، اللہ کی نعمتوں کو
اور پھر اللہ کی نعمتوں کو آگے دن بھر استعمال کرنا، یہ سب چیزیں فار گرانٹیڈ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا پرسیپشن ہے جو حکمت کے بغیر ہے۔ اس میں مثال ملتی ہے، سورہ بقرہ میں ہی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی اور وہ سمندر میں ڈوب گیا اپنے لشکر سمیت، تو بنی اسرائیل کہاں آ گئے؟ سمندر کراس کر کے صحرائے سینا میں آ گئے، اور وہاں پر آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ بھی اتارا، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کتاب نازل کی، اتنے بڑے فرعون سے نجات دی، لیکن اپنے اپنے پرسپیکٹیو کی بات تھی کہ بنی اسرائیل کیونکہ سلیوری میں رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار کے آئے تھے، حکمت نہیں تھی، تو ان کا جو پرسپیکٹیو تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرف تو فرعون سے بچایا اور دوسری طرف اس مشکل میں ڈال دیا، ایک ڈیزرٹ میں، ایک بغیر کسی چھت کے چپتا ہوا اسکارچنگ سن، اس کی شعائیں، کھانے کے لیے کوئی ورائٹی نہیں ہے، وہی دو کھانے، من اور سلوہ، من اور سلوہ، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی سامان ہے، نہ کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ صلہ ملا ہمیں موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کا، یہ پرسپیکٹیو تھا۔ جبکہ اسی ڈیزرٹ میں رہتے ہوئے دوسرا پرسپیکٹیو کیا تھا جو حکمت والے لوگ تھے ان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جابر حکمران فرعون سے نجات دے دی، وی آر نو مور سلیوز، وی آر فری، ہم آزاد ہو گئے، فریڈم کے ساتھ ہیں ہم اس صحرا میں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ نو مور سلاٹرنگ آف آور سنس، ہمارے بیٹوں کو اب ذبح نہیں کیا جائے گا، ہماری عورتوں کی بے عزتی نہیں کی جائے گی۔ اور وہ جو کام کرواتا تھا فرعون ان سے، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرواتا تھا اور ان پہ ظلم کرتا تھا، اس ظلم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو یہ اپنا اپنا پرسپیکٹیو تھا نا، تو حکمت ہوگی تو آپ شکر کریں گے، اور جب آپ شکر کریں گے تو آپ میں حکمت مزید آئے گی۔ یہ ہے ان سب چیزوں کا تعلق۔ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آج ہم دیکھیں تو پازیٹیو سائیکالوجی کے حساب سے جو ایفیکٹس ہیں گریٹیٹیوڈ کے کسی انسان کے اوپر، وہ کیا ہوتے ہیں؟ In positive psychology research, gratitude is strongly and consistently associated with greater happiness. ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے میری زندگی میں سکون ہو جائے، ہر وقت کی پریشانیوں سے میری جان چھوٹ جائے۔ وہ سکون، وہ خوشی کہاں ہے؟ وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم نے اس پہ اسکرین ڈالی ہوئی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس تک پہنچنا بہت آسان ہے، اس اسکرین کو ہٹائیں اپنے آپ میں شکر گزاری پیدا کر کے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان شکر کرتا ہے، چاہے اللہ کا ہو چاہے بندوں کا ہو، اٹ ہیلپس پیپل فیل مور پازیٹیو۔ ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ نیگیٹیوٹی خود بخود دھو دھو کے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ریلش گڈ ایکسپیرینسز، ہمیشہ وہ چیز یاد رکھیں جو آپ کی زندگی میں اچھی ہوئی تھی، بری میموریز کو چھوڑ دیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہے، مشکلات سے ڈیل کرنا آتا ہے، پرابلم سالونگ اسکلز پیدا ہوتی ہیں، ریلیشن شپس اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، وہی رشتے جو کل کو برے لگ رہے تھے، جن کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا تھا، اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کی، اور بہت سی یونیورسٹیز کے ڈاکٹرز نے آ کے اس چیز کے اوپر جب کام کیا پازیٹیو سائیکالوجی پہ، تو اس میں آتا ہے کہ ایک ڈاکٹر، آئی تھنک یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے، انہوں نے 3 ٹیمز بنائیں اور ان کو 3 اسائنمنٹس دیے۔ یہ وہ پیشنٹس تھے جو ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک گروپ سے کہا کہ تم اسائنمنٹ میں لکھو کہ ایک ہفتے کے دوران وہ کون سی چیزیں ہیں جو شکر گزاری یعنی گریٹیٹیوڈ کا باعث ہیں، جن کے اوپر تم گریٹفل ہو۔ تو انہوں نے وہ چیزیں لکھی۔ دوسرے گروپ نے وہ چیزیں لکھی جنہوں نے ان کو پورے ہفتے اریٹیٹ کیا تھا، بہت تنگ کیا تھا۔ اور تیسرے گروپ نے وہ چیزیں لکھی کہ ایسے انسیڈنٹس اس ہفتے میں، اس ویک میں ہوئے جو ان کے اوپر جس کا اثر ہوا، لیکن چاہے وہ پازیٹیو یا نیگیٹو، اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں تھا، بس افیکٹڈ ہو گئے وہ لوگ ان انسیڈنٹس کی وجہ سے۔ یہ تینوں اسائنمنٹس جمع ہوئے، اور 10 ویکس کے بعد انہوں نے جب یہ پریکٹس کراتے رہے تو پتا چلا کہ تینوں گروپ میں سے وہ جو پہلا والا گروپ تھا، جس نے اس ہفتے میں صرف وہ چیزیں نوٹ کی تھی، وہ لکھی تھی جس کے اوپر انہیں گریٹفل ہونا تھا، ان کے
विजिट्स टू द डॉक्टर्स रिड्यूस हो गए, इतना पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आ गई कि साइकोलॉजिस्ट को देखना कम हो गया उनका। और ये एक ऑथेंटिक रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ। फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में उन्होंने भी एक रिसर्च की, उसमें भी इसी तरह का आता है कि उन्होंने भी यही असाइनमेंट दिए कि आप अपनी वो लोग आपकी जिंदगी के जिनको आपने आज तक कभी थैंक्स नहीं बोला, अब आप एक नोट लिखें थैंक्स का और ले जाके उन लोगों को दें। ये असाइनमेंट दिया गया, और वो असाइनमेंट उन लोगों के लिए लिखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने लिखा और उसके बाद ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को जाके दिया जिनका उन्होंने जिंदगी में कभी शुक्रिया किया ही नहीं था। फॉर ग्रांटेड होते हैं ना बाज रिश्ते और बाज लोग, और सिर्फ ये एक अमल कराने से वो कहते हैं कि वो जो पेशेंट्स थे उनकी जिंदगी में एक इतनी बड़ी चेंज आई कि उनका दिमाग टोटली नेगेटिविटी से बिल्कुल क्लियर हो गया। इतना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा कि वो कहने लगे कि हम अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है अब दवाओं की और दूसरी चीजों की। ये है इफेक्ट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये तो अभी हम इंसानों की बात कर रहे हैं कि इंसानों के ऊपर, इंसानों का थैंक्स बोलने पे अल्लाह ताला हमें खुशियों से नवाज देता है। तो जब हम अल्लाह का थैंक्स बोलेंगे तो क्या होगा? और क्या अल्लाह को हमारे थैंक्स की जरूरत है? अभी आयत में हमने अल्लाह के लिए नाम पढ़े हैं, गनीयुन हमीदुन। अल्लाह गनी है, बेनियाज है, उसे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह हमीद है। अल हमीद का मतलब क्या होता है? ही इज द वन हु इज ऑलवेज डिजर्विंग ऑफ प्रेज। चाहे आप उसकी तारीफ करें चाहे ना करें, उसकी तारीफ हमेशा रहेगी। और ये तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उसने हम पे स्पेशल फेवर्स किए, नहीं, ये उसके इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, उसकी वो सिफात हैं जिसकी वजह से वो डिजर्व करता है फॉर ईच मैनर ऑफ प्रेज एंड थैंक्स। तो अल्लाह को शुक्र की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इसलिए कहा फस्कुरूनी अस्कुरकुम, और शुक्र करो ताकि हमें फायदा हो, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, और ये शुक्र हमारी जिंदगियों को बदल देता है। जितना जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, शुक्र अदा नहीं करते लोगों का, वो हर वक्त एनजाइटी का शिकार रहते हैं, तो जलते कुड़ते रहते हैं उन बातों पे कि मेरे साथ जिंदगी में ये हुआ ये हुआ ये हुआ। भूल जाएं उसको, बस वो याद रखें कि मेरे साथ अच्छा क्या क्या हुआ, आज मेरे पास क्या क्या है, अल्लाह ने मुझे किस किस तरह से आज भी अच्छे हाल में रखा हुआ। तो ये थी शुक्र और हिकमत की बात। वापस से पीछे चलते हैं, अगली आयतें देख लेते हैं। ऑल स्क्रीन्स नहीं आ रही हैं इसलिए मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। चलें, वर्स नंबर 13। अब यहाँ से लुकमान हकीम और उनके बेटे की जो कन्वर्सेशन है वो शुरू होती है। व इस क़ाला लुकमानु लिइब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। और जब कहा लुकमान ने अपने बेटे से, और याद करें जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था जबकि वो उसे नसीहत कर रहा था, ए मेरे प्यारे बेटे, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहरा, बेशक शिर्क तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये है पहला लेसन। पहले हम इस लेसन को देखेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी लेसन की तरफ जाएंगे। चलिए, मेरा ये स्क्रीन काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एडवाइस ऑफ लुकमान टू हिज सन, यहाँ से यकीन करें पेरेंटिंग की ऐसी टिप्स मिलती हैं कि अगर हम गौर व फिक्र के साथ इन आयात को पढ़ें और जैसे जैसे पढ़ें अमल भी शुरू करें और एग्जैक्टली फॉलो करें लुकमान हकीम को, जैसे मैंने शुरू में कहा फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी मर्जी नहीं चलाएं, एज इट इज़ फॉलो करके देखें, चेक करें कि आपकी पेरेंटिंग के वजह से क्या आपके बच्चों में असरात रोनुमा होते हैं, नजर आने शुरू हो जाएंगे, विजिबल चेंज। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग है ये आयत बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग है, उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है, स्पिरिचुअलिटी उसमें उनके अंदर पैदा हो जाएगी।
دنیا کا لو نہیں، اللہ کا لو، ماں باپ کا لو پیدا ہو جائے گا، کائنڈنس آئے گی، عاجزی آئے گی، شکر آئے گا، پازیٹیوٹی آئے گی، کانفیڈنس آئے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی آیات نہیں ہے، یہ آیات بہت وسیع ہیں، بہت وسعت رکھتی ہیں، 10 جیمز ہیں یہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ ٹاپکس لقمان حکیم کے تھرو ہم تک پہنچائیں۔ یعنی پہلی چیز اللہ کی عبادت، اللہ کا حق، پھر اس کے بعد خود ماں باپ کا حق، پھر اللہ تعالیٰ سے کانشیس کرنا، اس کا فیئر، اس کا تقوی پیدا کرنا، پھر اللہ کا حقوق، اللہ کے حقوق دینا جیسے نماز، پھر لوگوں کے حقوق کے ان سے بات کس طرح کرنی ہے، برائی کو کیسے روکنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے جب برائی روکیں گے تو، عاجزی کیسے پیدا کرنی ہے، تکبر دل سے کیسے نکالنا ہے، فخر اور غرور کا خاتمہ کیسے کرنا ہے۔ یعنی کمپلیٹ پرسنالٹی ایک بچے کی بن سکتی ہے یہ 10 جیمز کو اگر ہم ایز اٹ از اپلائی کریں۔ سب سے پہلی چیز پازیٹیو کمیونیکیشن، موسٹ امپورٹنٹ پارٹ۔ پہلی چیز تو کہ آج آپ یہ لیسن پڑھیں گے، پھر آج آپ اپنے بچے سے کہیں گے کہ آج میں بیٹھ کے اس کی پیرنٹنگ کروں، میں بات کروں اس سے، تو وہ بچہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا بزی کیا ہوا ہے۔ ہم سب کے اپنے ماں باپ کے اپنے روٹینز ہیں، بچوں کے اپنے روٹینز ہیں، بچے اپنے اس روٹین سے باہر نہیں آنا چاہتے، ماں باپ اپنے سے باہر نہیں آنا چاہتے۔ تو وہ کون سا ٹائم ہے جب ہم ایک دوسرے کو پراپر کوالٹی ٹائم دیتے ہیں؟ ایسا کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا نا، ہماری مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، اسی لیے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں۔ اس ٹائم کو تلاش کریں۔ بیسٹ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے جب فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے لنچ کرتی ہے، ڈنر کرتی ہے یا بریک فاسٹ کرتی ہے، جیسے آج کل افطار آپ لوگ ساتھ بیٹھ کے کرتے ہوں گے۔ یہ بہت رمضان کے مہینے میں بیسٹ ہے کہ افطار جلدی بنا لیں اور تھوڑا سا پہلے سے سب ٹیبل ٹاک کریں، اس وقت سب فوکسڈ ہوں گے، ہر کوئی ایک دوسرے کی بات سنے گا، اس موقع کو غنیمت جانے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو، پریزنرز کو، جب انہوں نے خواب کی انٹرپریٹیشن پوچھی تھی تو کیا کہا تھا؟ جب تک تمہارا کھانا آئے گا اس سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا تعبیر، لیکن پہلے میری بات سنو، کیونکہ انہیں پتا تھا اس وقت وہ لوگ بہت اٹینٹیو ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اس حکمت کے ساتھ چلنا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بات کب سنیں گے بچے۔ پھر اس کے بعد جب ماحول بن جائے تو اب آپ بچے سے بات شروع کیسے کریں۔ لقمان حکیم کا اسٹائل دیکھیں یہاں پہ، یا بنیا، عربک میں یہ ورڈ محبت سے لبریز ہے، اتنا زیادہ اس میں پیار ہے، اتنا لو ہے کہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بچوں کو یا بنیا کہہ کے پکارے اور وہ بچے نوٹس نہ کریں۔ ایک اسپیشل وائبس دل کے اندر اترتی ہیں، جیسے وہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کہتے تھے؟ یا اباتی، یہ خاص الفاظ ہیں۔ تو یہ ہمارا کمیونیکیشن کا ایک خاص اسٹائل ہونا چاہیے کہ ہم بچوں سے، ایون چاہے چھوٹے ہوں چاہے ٹین ایج میں ہوں، ہم ان سے بات کر کیسے رہیں۔ ہم ماؤں کا اسٹائل اسپیشلی بہت خراب ہوتا ہے۔ پہلی بات تو کہ ہمیں ان کی بہت سی چیزوں کے اوپر اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور اب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے، اور اس غصے کا اظہار ہم اپنی ٹون سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بچے ٹین ایج میں نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ اتنی اسٹوپڈ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں اریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ غصے کا اظہار ہماری ٹون سے ہوتا ہے۔ تو مین چیز ہے حکمت کہ اب آپ اپنی ٹون کو چیک کریں۔ نمبر 3، پہلا لیسن بچے کو کیا دینا ہے؟ اب یہاں پر پرسنالٹی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں لقمان حکیم اپنے بیٹے کی، اس میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، اور یہیں پہ آ کے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی اس کو دین کی باتیں کیا سکھانا، ابھی وہ کیا سمجھے گا، جب بڑا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو یہ باتیں سکھائیں گے۔ اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو آلریڈی بہت کچھ سیکھ چکا ہوں، اب مجھے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلی چیز کہ جو بچپن سے جو ماں باپ دماغوں میں حکمت کی باتیں ڈالتے ہیں نا، یاد رکھیں وہ بڑے ہونے کے بعد بھی بھولتا نہیں ہے انسان۔ کل وہ ایک سسٹر نے شیئر کیا تھا نا کہ وہ ان کی مدر ان کو بچپن سے میوزک کے بارے میں جو باتیں کہتی تھی وہ بڑے ہونے تک ان کے کانوں میں رہیں اور وہ اس سے بچی رہیں۔ تو یہ جو اسٹیپس ہیں
کہ اسپریچولیٹی اگر بچے میں ڈالنی ہے، اس کو اپنے دین سے محبت کرانی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا ہے، تو پھر یہ چیز کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ بچہ بولنے کے لائق ہو، سمجھنے کے لائق ہو، وہ جو پہلے 3 سال ہے نا، اسی میں ہی آپ شروع کر دیتے ہیں یہ پیرنٹنگ، اور وہ اپنے عمل سے کرتے ہیں. دیکھیں اکثر بچے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پڑھنی نہیں آتی لیکن سجدہ کرنا آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے؟ کیا آپ نے سکھایا ہے؟ نہیں، آپ کو دیکھ کر کرنا آ جاتا ہے. تو جو چیز بھی ہم انہیں اس ایج میں سکھائیں گے وہ آگے تک ان کے لیے بہت اسٹرانگ عقیدہ، اسٹرانگ فیتھ ڈیولپ کرے گی. تو اسی لیے یہاں پہ سب سے پہلی بات لقمان حکیم نے شرک کی کہ اللہ کے ساتھ بچے کا کنیکشن ہونا چاہیے، اور وہ والا کنیکشن نہیں ہو جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو مانو، وہ تمہارا خدا ہے، وہ تمہارا کریٹر ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اس سے آگے ہم اللہ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یا پھر ہم صرف اللہ سے ڈراتے ہیں، دیکھو نماز نہیں پڑھی تو اللہ تمہیں ایسی سزا دے گا، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک امپریشن ہے بچوں پہ، وہ شروع سے ہی نیگیٹو جاتا ہے. تو اصل چیز جو سکھانے کی وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک ہیں. وننس آف اللہ سکھانی ہے پہلا اسٹیپ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ یہی تو وہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آج بچپن میں آپ نے بٹھا دیا بچے کے ذہن میں، پھر وہ بچہ بڑا ہو جائے، باہر چلا جائے، وہ کسی خراب ماحول میں بھی رہ رہا ہو، تو وہ ایتھیزم کی طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو شرک کی تردید آپ نے بچپن میں کی تھی نا، وہ اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوگی کہ ڈونٹ کمٹ شرک. اور شرک کو کہا کہ وہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے حق میں، کہ آپ اللہ کا حق اٹھا کے دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کے پارٹنرز کو دے رہے ہیں. اور یہ پرپز آف لائف ہے. سب سے پہلے تو بچے کو یہی بتانا ہے نا کہ بیٹا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. افسوس کے ساتھ کہ ہمیں خود ہی اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے اپنی ورشپ کے لیے پیدا کیا ہے نا جن و انس کو، یہی تو پرپز آف لائف ہے. اور ورشپ کیا ہوتی ہے؟ ورشپ وہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے اللہ کی بات مان لینی ہے، یہی ورشپ ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا دن جا نماز بٹھا کے اس پہ نفل نمازیں عطا کرتے ہیں. ہمارے دماغ میں ورشپ کا کانسیپٹ وہی ہوتا ہے. ورشپ اللہ کی بات ماننا ہے. آپ دنیا کے بھی جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ آج میں یہ کام اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ مجھ سے خوش ہو، وہ کام آپ کے لیے ورشپ بن جاتا ہے. تو اس ورشپ کی بات جب ہو رہی ہے تو یہ پرپز آف لائف ہے. تو پہلی چیز بچے کو یہی سکھانی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف شرک؟ کہ اللہ کی لارڈشپ میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کی لارڈشپ کیا ہے؟ اللہ از اے لارڈ، ہی از اے کریٹر. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے بنانے والا. وہ ہمیں پال رہا ہے، وہ ہمیں واچ کر رہا ہے، ہماری مینٹیننس جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں وہ سب اللہ کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. کوئی ایسا دوسرا پارٹنر نہیں ہے. یہ ہے ربوبیہ میں شرک. اور الوہیہ میں شرک کیا ہے؟ کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو پھر ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ یو ورشپ سم ون ایلس؟ تم جا کے کسی کی قبر پہ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ اور اس سے کہو کہ میری یہ دعا پوری کر دے. دس از ورشپ. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ تو الوہیہ میں شرک کیا ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے نام کے بجائے کسی اور کے نام پہ کوئی قربانی کر دینا، اللہ کے بجائے کسی اور کی نماز پڑھ دینا، اللہ کے بجائے کسی اور کے نام پہ وہ کام کرنا جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کی عبادت میں شریک کر دینا. اور تیسری چیز اللہ کے نام اور صفات. فلاں کو کہنا کہ وہ ہے رازق، میرا رزق تو وہاں سے آ رہا ہے. اللہ کے نام اور صفات انسانوں کو دے دینا یا پھر انسانوں کے نام اللہ کو دے دینا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے عقیدے کا پارٹ ہیں. اور ایمان میں مین چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. اور اللہ پر ایمان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی چیز میں کمی ہے تو پھر وہ شخص کیا ہے؟ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو پہلی چیز کہ اللہ کو رب مانا، لارڈ مانا، اس میں ہم شرک نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کریشن کسی اور نے بھی کی ہے، سوورنٹی کسی اور کی بھی ہے، ملکیت کسی اور کی بھی ہے، معاملات کو کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے، میرے مسئلے تو وہیں سے سالو ہو جائیں گے، فلاں کا دامن پکڑ لوں گی نجات ہو جائے گی. یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی ڈیوینٹی، اللہ کی ورشپ، اور ورشپ دل سے بھی ہوتی ہے اور
جوارے سے بھی ہوتی ہے. دل سے ورشپ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا لو، اس کا خوف، اس سے امید باندھنا، اس پہ توکل کرنا. یہ صرف اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ آپ جا کے عبادت نماز اللہ کی پڑھیں اور توکل جا کے کسی انسان پہ کریں گے وہ مجھے بچا لے گا. اسی طرح سے اللہ کی ورشپ جو ہم لمز اور ٹنگ سے کرتے ہیں، ذکر اذکار زبان سے پڑھتے ہیں، پریئر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں. اور اسی طرح سے ورشپ، جسے پہلے میں نے کہا اوبیئنگ Allah's commands از ورشپ. تو اس میں ہم شریک نہیں کر سکتے کسی کو. یہ کانسیپٹ بچے کو دینا ہے. یہ کانسیپٹ اس کے دماغ میں ہمیشہ رہے گا جو بچپن میں دیا گیا. اور پھر میجر شرک اور مائنر شرک، یہ اس کا پتہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایون ہم لوگ بڑوں کو، میجورٹی کو آج مسلمانوں کو اس چیز کا علم نہیں. میجر شرک میں تو مین، جیسے میں نے ابھی کہا، اللہ کے سوا اللہ کے برابر لا کے کسی کو پارٹنر بنا دو اور اسی سے دعا مانگو، اسی کے دامن کو پکڑ لو اور سمجھو وہی نجات دے گا، اور اللہ کا حکم چھوڑ دو اور اس کے حکم کو آنکھ بند کر کے مانتے چلے جاؤ. تو یہ تو میجر شرک ہوا نا، جس کی کوئی معافی نہیں. میجر شرک کی کوئی معافی نہیں. اللہ تعالیٰ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور پھر مائنر شرک میں وہ چیزیں آتی ہیں جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے بجائے کسی اور کی قسمیں کھانا. کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا ہمیں الاؤ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم اور فلاں کی قسم. یا ایسے اسٹیٹمنٹ پاس کرنا کہ اگر آج فلاں نہیں ہوتا تو آج میں زندہ نہیں ہوتی. یا پھر وہ ایول آئی سے بچنے کے لیے وہ بلو اور وہ وائٹ، وہ جو آئیز اور چیزیں لٹکانا اور سمجھنا کہ یہ مجھے بچا لیں گی. یہ سب چیزیں مائنر شرک میں آتی ہیں. اور مائنر شرک وہ ہے دیٹ لیڈس ٹوورڈس میجر شرک. اور پھر مائنر شرک میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں وہ ہے ریا، شو آف. اللہ تعالیٰ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے یہ، جس میں فرمایا کہ شرک among you will be more subtle than the footstep of an ant. یعنی ایک چونٹی کی جو چال ہے اس سے بھی زیادہ باریک ہوگا شرک میری امت میں. But I will teach you something which if you do it, both minor and major shirk will be kept away from you. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی. اس دعا کو ضرور یاد کر لیں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں ان اشرک بک، کہ میں آپ کے ساتھ شرک کروں، وانا عالم، اور میں جانتی ہوں، واستغفرک، اور میں استغفار کرتی ہوں، لما لا اعلم، جو میں نہیں جانتی. اس دعا کو یاد کر لیں، بہت امپورٹنٹ دعا ہے. تو پہلی پیرنٹنگ ٹپ یہاں پہ کیا تھی؟ اللہ کا حق، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. اب واپس جاتے ہیں نیکسٹ لیسن کی طرف، جو کہ پھر سے پیچھے جانا پڑے گا. نہیں، الحمدللہ. ورس نمبر 14. ٹھیک ہے، پہلے اللہ نے اپنے حق کی بات کی، یہاں پر لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں. اب جب نیکسٹ ورس آ رہی ہے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں، اسکرین شاٹ نہیں لے سکتے پلیز. پہلے بہت دفعہ میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ اسکرین شاٹس نہ لیا کریں. جو کچھ آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں اس پہ لکھیں. جو آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں گے آپ کی میموری میں ہمیشہ رہے گا اور وہ بات آپ کو یاد رہے گی. اسکرین شاٹ ایک مجبوری ہے آن لائن پڑھانے کی، ورنہ اسکرین شاٹ لے لے کے پڑھنے سے آپ ہی کے لیے مشکل ہوگی. آپ آج یہ سنیں گی اور کل بھول جائیں گی. جزاک اللہ خیر فار آسکنگ. دعا آپ کو گروپ میں بھیج دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پریشان مت ہو. تو نیکسٹ لیسن کی طرف آتے ہیں. دا سیکنڈ جیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے. أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر کر. اِلَيَّ الْمَصِيرُ، بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے.
اس آیت سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ سب سے بڑا لیسن کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعد کسی کی بات نہیں کر رہے. نہ یہاں یتیم کی بات ہوئی، نہ مسکین کی بات ہوئی، نہ فقیر کی بات ہوئی، یہاں بات ماں باپ کی ہوئی. تو خود ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سی قرآن میں آیات آتی ہیں کہ پہلے اللہ اپنا حق بتاتے ہیں اور اس کے بعد ماں باپ کا حق بتاتے ہیں. تو یہ سوال جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ میں فلاں کی سنوں کہ اس کی سنوں، کلیئر کر لیں اپنے دماغ میں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں میں جس کا ہے وہ ماں باپ. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ حق ہے جس میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں. چلیں، تو دوسرا لیسن ماں باپ کی کے ساتھ حسن سلوک. بہت سی آیتیں ہمیں مزید ملتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے احسان کی بات کی ہے، کہ زیادہ تر جو ورڈ آیا ہے ماں باپ کے معاملے میں وہ احسان آیا ہے. اور احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیٹ پر لکھ کر بتائیں. احسان کا مطلب کون بتائے گا؟ کیا مطلب ہوتا ہے احسان کا؟ کسی کو نہیں یاد؟ بارک اللہ فی، حق سے زیادہ دینا، بالکل صحیح. ایک ہوتا ہے بدلہ کر دینا، اور ایک ہوتا ہے حق سے بڑھ کر دینا، وہ احسان کہلاتا ہے. تو یہاں پر ماں باپ کے لیے زیادہ تر قرآن میں احسان کی بات آئی ہے، کہ یہ مت سوچیں کہ جو انہوں نے میرے ساتھ کیا اب میں بھی ان کو پے آف کر دوں گی. وہ کر ہی نہیں سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ ایک شخص نے حج کیا تھا اپنے کندھوں پہ ماں کو بٹھا کے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ وہ جو اس کے لیبر پینس کی ایک لہر ہے نا، اس کے بھی برابر نہیں ہے. ابھی بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا. بے شک اس میں اس کو بہت ثواب ملا، لیکن حق نہیں ادا ہوا. اللہ مینشنس the rights of the parents after his own rights. دوسرا لیسن کیا مل رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر ذکر کیا ہے ماں کی پریگنینسی کا، کہ وہ ایک بچہ جو ہے اس کے اوپر ایک بوجھ ہے، ایک وہن ہے، وہنن علی وہنن، ہر ٹرمسٹر سے گزرتی جاتی ہے اور وہ بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہارڈ شپس کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ جو ماں باپ ہیں یہ کتنی مشکل سے ماں باپ بنتے ہیں. مطلب ماں باپ بننا کوئی سمپل پروسیس تو نہیں ہے نا، اسپیشلی ایک ماں کے لیے. کتنی ہارمونل چینجز آتی ہیں، زندگی کا رسک ہوتا ہے بعض ماؤں کو، کتنی سختی اور لیبر پین سے گزر کے وہ بچے کو ڈلیور کرتی ہیں. وہ 9 مہینے کا رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور ڈلیور ہونے کے بعد وہ ریلیف لیتی ہیں کہ چلو میرا یہ بوجھ اتر گیا. لیکن وہ جو بچہ روتا ہے اور اس کے بعد ماں اسے دودھ پلاتی ہے اور ساری ساری رات جاگتی ہے، تو کیا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اب تو میری پوری زندگی اس ریسپانسبلٹی کے ساتھ گزرے گی. وہ ریلیف جس طرح میں پہلے سوتی تھی اور صبح اٹھتی تھی، اب وہ راتیں مجھے نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہارڈ شپس کی بات کی. یہاں اور بھی باتیں آ سکتی تھیں، لیکن خاص طور پہ ہارڈ شپ کی بات کی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں پتہ چلے، وہ احساس بیدار ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو ایک طرح سے جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ذرا سا ریئلائز کر لو بس، کہ اس ماں نے کس سختی کے ساتھ تم کو پیدا کیا ہے. تو پھر کیا کرو؟ شکر کرو اپنے ان والدین کا. اس ہارڈ شپ سے وہ گزرے ہیں تو اب تم ان کا شکر کرو، یعنی اللہ کا بھی شکر کرو اور ان کا بھی شکر کرو. اور شکر کی بات ابھی ہم پیچھے کر کے ہیں کہ جس بندے میں وزڈم ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کی ان ہارڈ شپس کو ریئلائز کرتا ہے، وہ انسانوں کا بھی شکر کرتا ہے. اور جس میں حکمت نہیں ہوتی وہ ماں باپ کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. جو کہ آج کل کا جو حال ہے کہ موسٹ آف دا چلڈرن آر ڈس ریسپیکٹفل، اور ڈس ریسپیکٹنگ پیرنٹس از اے میجر سن. ابھی اس کے بارے میں ہم اتنی احادیث ہیں کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں کون کون سی حدیث پڑھوں اور کون کون سی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں. اتنی احادیث ہیں ماں باپ کے معاملے میں. The worst of sins is to commit shirk and then to disrespect one's parents. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. اللہ نے کہا نا شرک کو تو کبھی معافی نہیں کروں گا. اللہ کا حق اور اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل ہونے پہ ہی کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ میں جا رہا ہے. اور ہر جگہ سورہ نساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ پہلے اپنی بات کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور پھر فوراً اس کے فوراً بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے، ان کے ساتھ حق سے بڑھ کر دینا ہے. ریاض الصالحین میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
3 دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، اور ایک سپلیکیشن آف دا پیرنٹ، ماں باپ کی دعا۔ الحمدللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہم یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بہت بڑا ایک سورس ہے دعاؤں کا۔ ہم جیسے جیسے ماں باپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں وہ پھر ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس وقت یاد کریں کہ وہ جو 9 مہینے ایک ماں نے بوجھ کو رکھا تھا خوشی خوشی، جب وہ ماں خود بوجھ بنتی ہے بڑھاپے میں، تو وہ اس کی کیا سوچ ہوگی کہ میں نے تو 9 مہینے خوشی سے گزارے تھے، اب میری اولاد مجھ کو ایک برڈن سمجھ کے کس طرح مسٹریٹ کر رہی ہے۔ وہ تو مینٹل بوجھ کا شکار ہو جاتی ہیں وہ مائیں پھر، جب بچے ان کو ڈسریسپیکٹفل ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں کا ذریعہ نہیں سمجھتے کہ آج گھر میں بزرگ ہیں، ماں باپ ہیں، تو وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں کے بدلے میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا رکھا ہے ان کو ہماری خوشحالی کا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سا کام ہے اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا اس کے بعد کون سا کام اللہ کو پسندیدہ ہے، تو وہی بات کہ پہلے اللہ کا حق اور پھر انسانوں میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ٹریٹنگ پیرنٹس ویل، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ ڈس ریسپیکٹفل ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے، اور ایسی کئی احادیث ہیں، ایون معراج کی رات تک ان کا انجام دکھایا گیا جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ صحیحین میں آتا ہے کہ 2 deeds are quickly punished in the world، ایک ٹرانسگریشن اور ایک ڈس ریسپیکٹ ٹو پیرنٹس، یعنی دنیا میں ہی جلدی کی جاتی ہے سزا میں، یہ وہ 2 کام ہیں، ایک زیادتی کرنا اور ایک ماں باپ کی ڈس ریسپیکٹ کرنا۔ اب ماں باپ ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، وہ بلیسنگ ہے جس پہ ہمیں ہر وقت شکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کوئی نعم البدل نہیں ہے ان کا۔ اور ماں باپ کی دعائیں، ماں باپ کی دعاؤں پہ تو اتنے واقعات ہیں کہ کلاس ختم ہو جائے اور وہ واقعات ختم نہ ہو۔ ماں کی دعا کے اوپر آتا ہے ایک قصہ کہ اسپین میں ایک بہت کوئی بزرگ تھے، ان کا نام باقی بن مخلد کر کے آتا ہے، کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک ماں ان کے پاس آئی بہت بری حالت میں، بہت زیادہ روتی ہوئی، اور اس نے آ کے کہا کہ میرے بیٹے کو بیزنٹینز یعنی رومنس نے اس وقت وہاں اٹیک کیا تھا، ہسٹری کا واقعہ ہے، تو وہ اس کو پکڑ کے لے گئے، اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اتنی تکلیف میں ہوں کہ آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ کسی بھی طرح سے بس وہ اس سے چھوڑ جائے۔ ماں دیکھیں سوالات جو ہے نا آخر میں کر لیا کریں تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے۔ میں نے جیسے کہا نا کہ میریڈ ویمن کے لیے ہسبینڈ نہیں ہے، جب جو اس طرح کے سوال ہی نہ کریں۔ جب میں نے کہہ دیا یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں نا اس چیز کا، تو اس کا مطلب ہے آیت سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے بعد پہلا حق ماں باپ ہیں، ہسبینڈ نہیں ہے۔ انسانوں میں سب سے پہلا حق ماں باپ ہے، یاد رکھیں اس چیز کو۔ چلیں تو میں اس اسٹوری کی طرف واپس آتی ہوں کہ وہ جو باقی بن مقلد نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو اللہ سے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتے، وہ جا کے وہ سولجرز پکڑ کے لے کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، اس کو پرزنر بنا دیا تھا۔ اب وہ ماں دعا کرتی ہے اور یہ بھی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ دعا کرتے 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 ماں واپس چلی جاتی ہے، اور کچھ دن کے بعد واپس آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کے اور لا کے دکھاتی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معجزہ فرمایا ہے، اور ان لوگوں نے اس کو میرے بیٹے کو خود ہی چھوڑ دیا۔ تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا کیسے ایسا پاسبل ہے کہ ایک پرزنر کو خود چھوڑ دیا جائے۔ تو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ اس بیٹے نے کہا کہ میں تو ان کے ساتھ چینز میں بندھا ہوا تھا، اور ان چینز میں میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں کھڑا ہوا، میں چلنے لگا اور میری چین ٹوٹ گئی۔ تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہوا، تو وہ جو سپاہی تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے توڑی ہے، اس میں نے کہا نہیں میں نے نہیں توڑی، اس نے لا کے نئی چین ڈالی بہت مضبوط قسم کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ چین ٹوٹ گئی۔ تو اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ کیا تھا کہ وہ جب پہلی دفعہ چین ٹوٹی تھی تو وہ دعا تھی
اس کے بعد دوبارہ سے ہوا کہ جب انہوں نے پھر سے نئی چین پہنائی تو پھر وہ دعا تھی کہ پھر یعنی ایک دفعہ انہوں نے دعا کی، پھر ماں نے دعا کی اور وہ چین ٹوٹ گئی، اور وہ لوگ اس سے ڈر گئے. انہوں نے جا کے اپنے پریسٹ اور بشپس وغیرہ کو کانٹیکٹ کیا کہ یہ ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہو رہی ہے پریزن میں کہ وہ چین ٹوٹے جا رہی ہے. تو انہوں نے بشپ نے کہا کہ یہ کوئی مطلب خدا سے کلوز بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا. تو یہ ہے پاور آف دعا. ماں باپ ہمارے لیے دعاؤں کا ذریعہ ہیں. ماں باپ سے بڑھ کے تو کچھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ اسی لیے بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے بعد ماں باپ کا حق ہے. جب تک ہم نہیں اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کریں گے، یاد رکھیں ہم پیرنٹنگ اچھی کر نہیں سکتے، ہمارے بچے بھی پھر کبھی بھی ہمارا حق ادا نہیں کریں گے. اور ماں باپ کا حق ادا کرنے میں یہ نہیں آتا کہ ماں باپ کی ہر بات مان لی جائے. اگلی آیت اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تکالیف کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ماں نے کتنی تکلیفوں سے اٹھایا تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وارن کر دیا کہ اگلی ورس 15، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر، اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے. تو اگر وہ دونوں فورس کریں کہ شرک کرو تو پھر اس کیس میں اوبیڈینس نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ پہلے تو کہا فلا تطیعہما، ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان سے اچھا سلوک کرنا. یہ نہیں کہا کہ اب وہ تو غلط ہیں، وہ تمہیں اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، اللہ کا حق مارنے کو کہہ رہے ہیں، یہ تم نے استغفر اللہ اتنا بڑا گناہ ہے، چھوڑ دو ایسے ماں باپ کو، بات کرنا چھوڑ دو ایسے ماں باپ سے، ڈانٹ دو ان کو، سختی کا معاملہ کرو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہہ کے اتنے آسانی کے ساتھ آگے کہا کہ ابھی بھی حسن سلوک کرنا ہے، ابھی بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. تو دو چیزیں یہاں پتہ چلی کہ اللہ کا شکر، ماں باپ کا شکر، ماں باپ کی اطاعت. لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو پھر ماں باپ کی بھی اطاعت نہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، بلکہ ٹریٹ دیم ود ریسپیکٹ، کیونکہ وہ ماں باپ ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انہی کا ہے، اور جب ہم ماں باپ کا حق دیں گے ہمارے بچے انشاءاللہ تعالی سارے حقوق پورے کریں گے. اور ماں باپ کا حق کیسے دیا جاتا ہے؟ ماں باپ کو ایوری ٹائم کیپ آن بورڈ. جیسے جیسے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی سے دور ہوتے جاتے ہیں. دیکھیں جب تک ہم چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت ہم زیادہ کلوز ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی گود سے چپکا رہتا ہے، الگ نہیں ہونا چاہتا. جب چلنے پھرنے کے لائق ہوتا ہے تو بھاگتا ہے اور ماں پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، ڈسٹینس شروع ہو جاتا ہے. جب اور بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی اپنی زندگی ہو جاتی ہے، ماں کی زندگی سے دور نکلتا چلا جاتا ہے. ماں باپ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، ان کو کمپنی دینا بھی برا لگنے لگتا ہے. جبکہ آن بورڈ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ یا آپ ایک ایک مشورے میں ماں باپ کو شامل کریں، اپنے پوسچر سے ان کے سامنے ظاہر کریں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اپنی ٹون سے ظاہر کریں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی بات مان کے ہر وہ کام کر کے جو انہیں خوشی دیتا ہو. یہ ہے ماں باپ کا حق دینا. ایک سچا کسی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے کہ امریکہ میں ایک نرس تھی جو کہ ایک ہاسپٹل میں اس کی زندگی بس آف کورس ڈاکٹر اور نرسز کی لائف بہت ٹف ہوتی، تو وہ کرسچین نرس تھی. اپنے ہاسپٹل میں سارا وقت اس کا گزرتا تھا، گھر آ کے وہ زیادہ سے زیادہ ٹی وی دیکھتی تھی، دیٹس اٹ. ایک دفعہ وہ کہتی ہے کہ اس سے غلطی سے ریموٹ کا کوئی بٹن دب گیا اور کوئی اسلامک چینل لگا، تو وہ جب اس نے دیکھا تو اس کو بہت ہی آکورڈ سا لگا اور اس نے بند کر دیا کہ آئی ڈونٹ نو کس ٹائپ کا مذہب ہے. پھر اس کے بعد ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ آئی، بوڑھی سی عورت، جب اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا اور اس کی بہو تھی، اور وہ لوگ ان کی شکلیں، ان کا چہرہ اور ان کی پریشانی کو دیکھ دیکھ کے وہ عجیب حیران ہوتی تھی کہ یہ لوگ اتنی بوڑھی سی عورت کو یہاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرا گئے اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں. ایک دن اس کی بہو بہت رو رہی تھی تو یہ اس کو دیکھ دیکھ کے سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی، مطلب ایک عورت ایک اپنے بڑھاپے کی ایج میں، آف کورس اس کو ایک دن مرنا ہے، اور یہ اس کی بہو بیٹھ کے ایسے آنسو بہاتی رہتی ہے اتنی سی بات پہ. اور مجھے دیکھو میں تو اپنی ماں سے 4 مہینے سے نہیں ملی، میں اپنی ماں سے اتنا خیال نہیں کرتی، تو میں اپنی ہونے والی جو میری ساس ہوگی میں اس کے بارے میں بھلا کیا خیال کروں.
اور یہ عورت جو ہے وہ ہر وقت اپنی ساس کے لیے روتی رہتی ہے. پھر ایک دن اس نے اس سے پوچھا بھی کہ تم کیوں اتنا روتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم یہاں نہیں رہتے، ہم تو اپنے ملک سے علاج کی خاطر اتنا دور کا سفر کر کے آئے کہ کسی بھی طرح ہماری ماں ٹھیک ہو جائے. وہ بہو ہوتے ہوئے اس کو اپنی مدر ان لا سے اتنی محبت تھی، اور یہ نرس اس کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ دیکھ کے بس حیران ہی ہوتی رہتی تھی. اور وہ نوٹ کرتی تھی کہ جس دن اس کی طبیعت اچھی ہوتی تھی مریضہ کی، تو دونوں اس کے بیٹے اور بہو کے چہرے کھل اٹھتے تھے. اور جہاں کہیں وہ آئی سی یو میں جاتی تھی اور کبھی ڈاکٹرز آ کے چیک کرتے تھے، حالت اس کی خراب ہوتی تھی، وہ دونوں بے تحاشا روتے تھے. پھر اس نے نوٹس کرنا شروع کیا کہ نہ صرف وہ دونوں بلکہ ان کی فیملی کی فون کالز ہر وقت آتی رہتی تھیں، کہ وہ پوچھتے تھے کہ وہ گرینڈ ماں کیسی ہیں اور ان کی طبیعت کیسی ہے اور اب کیا حال ہے. ہر وقت رشتے دار کال کرتے تھے. تو دھیرے 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 وہ فیملی جتنے دن ہاسپٹل میں رہی، یہ نرس اتنا زیادہ امپریس ہوتی چلی گئی کہ اس کو لگا کہ واقعی ایسی فیملی اور اتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ ماں باپ کے ساتھ میں نے کبھی نہیں دیکھی. کچھ عرصے کے بعد اس عورت کا انتقال ہو گیا، وہ جو مریضہ تھی. اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ کس بری طرح سے دونوں جو اس کے بچے تھے وہ روئے، اور اس تکلیف سے وہ کیسے گزرے. وہ فیملی تو چلی گئی، لیکن اس نے کہا کہ جو مذہب ماں باپ کے حقوق پہ اتنی بات کرتا ہے، جو مذہب ماں باپ سے ایسی محبت ڈیولپ کر دیتا ہے، تو اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اس نے جا کے کوئی سینٹر جوائن کیا، وہاں پہ اسلامک کلاسز لینی شروع کی اور ریسرچ شروع کی. اور اس کو لگا کہ اگر میں بھی ایسی بن جاؤں تو کل کو میرے بچے بھی پھر میرے ساتھ ایسے ہی ہوں گے. یہ مذہب ماں باپ کے اتنے حقوق کا حکم دیتا ہے، تو پھر میرے ساتھ بھی آگے کی زندگی بڑی آسان گزری. اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئی. یعنی صرف اور صرف ماں باپ کے حقوق پہ اس نے ریسرچ کی ہے، اس کو وہی چیز عمل ان لوگوں کا بھایا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہے ماں باپ کا رتبہ. ہم ایسا اگر عمل کریں، مطلب دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم آج ماں باپ کے ساتھ ایسا بے مثال سلوک کریں تو نہ جانے کتنے لوگ ہوں جو ہمیں دیکھ کر اسلام قبول کر لیں، کتنے لوگ ہوں جن کی وجہ جو ہماری وجہ سے دین کے قریب آ جائیں. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ماں باپ کے لیے اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، سورہ اسراء میں آتی ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جو ماں باپ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں ان کے لیے بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کے لیے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. چلیں آج کی آخری آیت کی طرف آتے ہیں. یہ 2 لیسنز پہ بھی ہم نے بات کی. اب جو تیسری ٹپ ہے یا تیسرا لیسن ہے یا تیسری ایڈوائس ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے. یعنی لقمان حکیم بچے کو پہلے اللہ کا حقوق یا اللہ کے حقوق، پھر ماں باپ کے حقوق یاد دلاتے ہیں. اب جو بات جو ایک ذہن بنانا تھا، ایک مینٹلی اس کو پریپیئر کرنا تھا، فاؤنڈیشن ریڈی ہے. لیکن اب آگے بچہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ فی الحال اوکے یس یس کر دے اور بعد میں چلائے اپنی. تو اب یہاں پر تقوی کی ضرورت ہے، اب یہاں اللہ سے ڈرانا ہے. لیکن وہ ڈرانا کس طرح سے ہے، اس کا اسٹائل دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. ایک ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، ایک لقمان پھر سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا. بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے. 2 نام اللہ کے ہاں استعمال ہوئے، اللطیف اور الخبیر. ہم کیسے ڈراتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا اب تمہارا کیا حشر کرے گا، اب دیکھنا کیسی سزا تمہیں دے گا اللہ تعالیٰ، تم دیکھنا تم کیسے جلو گے آگ میں. ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے انذار کرنے کا، ڈرانے کا. لقمان حکیم بچے کو پازیٹیو سائیکالوجی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. حقوق رائٹس کی بات ہوئی ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہو گئی جس میں سب سے پہلے ماں باپ، اللہ کے رائٹس کی بات ہو گئی،
اور اب وہ اس تقوی کو پیدا کریں کہ بچے کے دل میں اگر فیئر ڈال دیں گے اللہ کا تو پھر اس کے پیچھے پیچھے نہیں پڑنا پڑے گا کہ کیا یہ اب یہ باتیں جو میں نے سکھائی تھی عمل کر رہا ہے یا نہیں. جو ہم پیچھے سے جاسوسیاں اسپائنگ کرتے ہیں نا بچوں کی، وہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے دماغ میں ایک فاؤنڈیشن ڈیولپ کر دی، اللہ کا ایسا خوف ڈال دیا کہ وہ جو بھی کبھی غلط قدم کی طرف بڑھے گا شیطان کی وجہ سے، تو وہ قدم اس کے خود بخود رک جائیں گے اس فیئر کی وجہ سے. اتنی خوبصورتی سے یہ بات کی ہے لقمان حکیم نے. اور رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے؟ مسٹرڈ سیڈ. یہ اتنا کلوز اپ کر کے بھی اتنا چھوٹا دکھ رہا ہے. آپ نے تو فیل کیا ہوگا نا، ہاتھ میں انگلی میں بھی سلپ ہوتا ہے مسٹرڈ سیڈ. اور وہ اگر کسی راک کے اندر ہو اور آسمان اور زمینوں کے کہیں اندر چھپا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈھونڈ لے گا، اس سے اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہوم ورک میں دے رہی ہوں، اپنے اپنے بچوں کو نا مسٹرڈ سیڈ دکھائیں، ان کی انگلی پہ رکھوائیں اور پھر یہ آیت ان کو سمجھائیں آسان الفاظ میں. ان کے اندر دیکھیں کیسے اللہ کا فیئر پیدا ہوتا ہے. کتنی خوبصورتی سے یہ بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے نام جو استعمال کیے ہیں اس میں دیکھیں حکمت. کوئی اور نام بھی استعمال کر سکتے تھے لقمان حکیم، لیکن انہوں نے کیا نام یوز کیا؟ اللطیف. اللطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ باریک بین. یعنی جو چیز، سپوز ہم آج کتنی ایسی چیزیں جو مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، وہ بھی بہت ہائی پاور کی، جو ہمیں نظر نہیں آتی نیکڈ آئی سے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے باریک بین ہے کہ وہ چیزیں جن کا ہم احساس بھی نہیں کر سکتے، جو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ پتا ہوتا ہے. اس پوری کائنات کو صرف امیجن کر لینا اس مسٹرڈ سیڈ سے. یہ مسٹرڈ سیڈ جا کے رکھ کے آ جائیں کسی ایسی جگہ پہ، اپنے گھر میں گارڈن میں جا کے کسی سوئل کے اندر دبا دیں اور بچے کو لے جا کے یہ ایکسپیریمنٹ کرائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس چھپی ہوئی کھاد کے اندر سے بھی اس دانے کو دیکھ لیں گے. تو پھر تم اگر کوئی کام ایسا کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا؟ تو یہ وہ خوف ہیں جو بچوں کے دماغ میں رہتے ہیں. بچے بعض ایسے ہوتے ہیں جو خود، بعض دفعہ بچے خود آ کے کہتے ہیں کہ ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ معاف بھی کرنے والا ہے. اللہ سیکنڈ نام الخبیر، ہی از واچفل، اس کو خبر ہے سب چیزوں کی. لیکن اگر تمہیں ندامت ہو رہی ہے تو ابھی بھی اللہ سے توبہ کر لو، کیونکہ تمہارا ایک ایک ایکشن ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کتنی خوبصورت ہیں یہ دونوں نام، اللطیف اور الخبیر. خود ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں بھی خوف نہیں ہوتا نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں ہر وقت ان کیمرہ. اس رائی کے دانے کو اپنے ذہن میں لے کر آ جایا کریں. جب بھی کوئی گناہ کی طرف قدم بڑھے اور شیطان اکسائے تو یہ اللہ کا فیئر آپ کو روک لے گا اس طرف سے. تو بہت سی دفعہ بچے خود، جیسے مجھے یاد ہے ایک بچے نے آ کے کہا کہ میرے لیپ ٹاپ کی ڈائریکشن چینج کر دیں. کیوں؟ کیونکہ جب مجھے پتا ہوتا ہے کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا تو میں غلط چیزیں پاپ اپ ہوتی ہیں تو میں ان پہ کلک کر بیٹھتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اتنی خوبصورت بات اس بچے نے کہی کہ اسکرین کا ایسے ڈائریکشن کر دیں کہ ہر وقت فیملی کے لوگ آتے جاتے دیکھتے رہیں تو مجھے یہ ہوگا کہ میں غلط چیز کی طرف اس ڈر سے کلک نہیں کروں گا. تو جب لوگوں کا ڈر ہے تو اللہ کا ڈر بٹھانا کیا مشکل ہے، لیکن کتنی خوبصورتی سے بٹھایا ہے. تو بس اینڈ کریں گے یہاں پر کہ بعض مسٹیکس جو ہم پیرنٹنگ میں کرتے ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ لقمان حکیم نے وہ مسٹیکس نہیں کی. سب سے پہلی چیز تو کہ انڈر ایسٹیمیٹنگ چائلڈس کا جو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جیسے ہمارے بچے اکثر استغفر اللہ، اللہ کے بارے میں بہت کچھ غلط بول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں. نہیں، پہلی چیز اللہ کا حق ہے. اس کو بچپن سے یہ چیز سمجھائیں کہ نہیں، یہ جملہ غلط ہے، ایسے نہیں بول سکتے، اللہ کے لیے یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، اللہ پہ غصہ نہیں کر سکتے. دوسری چیز کہ بچہ جب بات سمجھ بھی جاتا ہے اور اچھا کام بھی کرنے لگتا ہے تو اکثر ماں باپ یا اسپیشلی مائیں بہت اوور پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں اور بچوں کو مس ٹرسٹ کرتی. یہاں دیکھیں لقمان حکیم اور بیٹے کے درمیان ایک ٹرسٹ ریلیشن شپ نظر آتی کہ انہوں نے بات سمجھا دی، اللہ کا ڈر پیدا کر دیا، اب وہ اس کے اوپر مس ٹرسٹ نہیں کر رہے. اکثر بچے آ کے کوئی بات بتاتے ہیں اور ہم کوئی ایسا کمنٹ دیتے ہیں کہ وہ بچے کہتے ہیں آئندہ سے میں یہ بات اپنے ماں باپ سے شیئر ہی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ مجھ پہ بلیو ہی نہیں کرتے. تیسری چیز مس انڈرسٹینڈنگ، کہ بچے کے پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی کوشش کریں. ماں باپ کا پرسپیکٹیو ہمیشہ ڈفرینٹ ہوتا ہے بچوں سے، لیکن put your foot in their shoe.
کہ وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی اجازت مانگ رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو غلط لگ رہی ہے، انہیں صحیح لگ رہی ہے، تو انہیں سمجھانے کے لیے آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں بس نہیں کرنا، کہہ دیا نا. لقمان حکیم کا کیا یہی سٹائل ہے کہ بس کہہ دیا یہ نہیں کرنا؟ ان کا سٹائل کتنا پیارا ہے. یا بنیا، وہ ریزنز دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے دیکھنے والا ہے، اگر تم یہ کرو گے تو پھر پکڑے جاؤ گے. تو بچے کو سمجھانا ہے ہر چیز، اس کے پرسپیکٹیو کو سوچنا ہے کہ وہ کوئی سوال کیوں کر رہا ہے، اس کا صحیح جواب دینا ہے. اور پھر دوسری چیز کہ نیگیٹو امپریشن نہیں دینا دین کے معاملے میں، اس کو ایسے نہیں ڈرانا کہ وہ دین سے دور ہو جائے. تو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. پھر سے دعا مانگیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق دے، ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنائے. جو ماں باپ موجود نہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین. چلیں، کون شیئر کرنا چاہے گا آج؟ پیرنٹنگ ٹپس اگر آپ لوگ شیئر کریں تو بہت اچھی بات ہوگی، جس میں آپ نے نوٹ کیا ہو کہ واقعی اس سے فائدہ ہوا ہے. کوئی ایسا کچھ آپ نے کیا ہو، ایسی پیرنٹنگ ٹپ ہو. جی نگہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کے ساتھ کوئی ڈسریسپیکٹفل بات ہو گئی ہو یا ایسا ہو گیا ہو جو نہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ پیرنٹ پھر اس دنیا میں نہ ہو، تو اس کا ہم کفارہ یا اپولوجی کیسے کریں؟ جی کیسے؟ پہلی بات تو کہ سوال میں اوائڈ کرتی ہوں کیونکہ اس ٹائم پہ ہم عمل کی بات ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا آنسر بس میں یہ دے دوں گی کہ دیکھیں ماں باپ کی ڈس رسپیکٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا کیا ہے، گناہ کبیرہ. تو جو گناہ کبیرہ ہیں اس کے لیے علاج کیا ہے؟ سچی توبہ. تو اگر ماں باپ زندہ بھی نہیں ہیں تو آپ ان کے بہاف پہ صدقہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے بہاف پہ روزے رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور مین چیز اللہ سے سچی توبہ کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ ثنا نواز. مجھے یہ بتانا تھا کہ جیسے میری بیٹی ہے ابھی، وہ ٹین ایج ایئرس میں جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ ذرا آج کل کے اسکولوں میں کویشچننگ بھی بہت پروموٹ کرتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو کویشچن کرنا. تو جیسے آپ نے بتایا کہ ایک تو پیرنٹس شوڈ بی اویلیبل. مجھے اندازہ نہیں تھا، میں جاب کر رہی تھی، تو آئی واز سو بزی کہ میرا خود کا ایٹیٹیوڈ بہت اریٹیٹنگ ہو جاتا تھا. وہ کچھ کویشچن کرتی تھی دین کے بارے میں، اور مجھے بھی بہت غصہ آ جاتا تھا. تو پھر خیر استخارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سجائی دیا کہ ابھی فی الحال الحمدللہ آئی کین لیو دا ورک، اور میں زیادہ ٹائم دے سکتی ہوں، تو میں وہ کروں. تو اس کے بعد پھر میرا خود کا ایٹیٹیوڈ بھی بہتر ہوا الحمدللہ. میں بھی زیادہ اس سے محبت کرنے لگی. تو جیسے وہ آہستہ آہستہ اوپن ہوئی، تو میں نے یہی دیکھا کہ ایک تو محبت، جیسا آپ نے بتایا کہ محبت سے بچے کے ساتھ وہ کرو. پھر اس میں یہ ہوا سلسلہ کہ میں جو کویشچن کرتی تھی، یا جب میں بہت اس کی باتوں سے پریشان ہوتی تھی، میں اپنی امی سے بات کرتی تھی. تو بہترین آپ کو مشورہ بھی آپ کے ماں باپ، اللہ تعالیٰ کے بعد مطلب ماں باپ آپ سے اتنے مخلص ہوتے ہیں، اور ان کے پاس آپ کی ساری سیکرٹ مطلب رہتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب ایک میرا اور میری امی کا بانڈ بھی کافی اس سے مطلب الحمدللہ. جزاک بہت. اللہ ثنا، بہت اچھا آپ نے شیئر کیا ہے. صرف بالکل ایک صحیح بات بات اور ہے. بولوں گی کہ تہجد سے بھی مطلب کبھی بچے اگر پریشان کرتے تو تہجد میں اللہ تعالیٰ نے بہت اس سے بھی کافی صبر بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سکون اور صحیح کہہ رہی ہیں. دعا جو کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، بچوں کے لیے ضرور تہجد میں دعا کریں. سوری میں آپ کی بات اس لیے کاٹتی ہوں کہ بہت سارے ہاتھ ہیں، تو میں کوشش چاہوں گی کہ ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے شیئر کیا. سمیرہ حسن. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو کل کے لیکچر سے جو میوزک کا کسی بہن نے پوچھا کہ ہم جیسے سپر مارکیٹ جاتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہمارا بس نہیں ہوتا کہ ہم میوزک کو بند کر دیں، تو میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ شیئر کروں گی کہ مجھے بھی میوزک سے بہت شوق تھا. مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے، مجھے ابھی بھی میوزک سے بہت وہ ہے، لیکن مجھے لٹرلی جہاد کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس چیز سے روکوں. اور مجھے الحمدللہ اللہ کی مدد سے یہ
اللہ ہی کی دی ہوئی پاور ہے کہ میں اپنے آپ کو میوزک سے روکتی ہوں اور میں نہیں سنتی. کئی سال ہو گئے ہیں میں نے چھوڑ دیا میوزک. حالانکہ میری جسے کہتے ہیں نا کہ شاید میرے نفس میں کچھ زیادہ ہی اس کا وہ طلب ہے. لیکن جب میں نے چھوڑا تو جیسے سپر مارکیٹ وغیرہ جاؤ وہاں پہ گانے لگے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, تو میں دل میں یا ذرا تھوڑی سی اتنی آواز میں کہ جتنی آواز مجھ کو خود کو سنائی دے میں اتنی آواز میں کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں, جسٹ ٹو ڈائیورٹ کہ مطلب وہ جو آواز ہے, جو میوزک کی آواز ہے, وہ مجھ پہ انفلوئنس نہ کرے. تو ایک تو یہ چیز مجھے بہت ہیلپ کی. دوسرا آج کے لیکچر سے کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے, ماشاءاللہ میں اس وقت دادی ہوں, بچے میرے بہت بڑے ہو گئے ہیں الحمدللہ. لیکن جب میرے بچے ٹین ایج میں سے گزر رہے تھے تو وہی حالات ہوتے ہیں جو ٹپیکل ایک ماں کے ہوتے ہیں کہ ماں کے اوپر اتنے بوجھ ہوتے ہیں, اتنی چیزیں ہوتی ہیں کرنے کی, اور کچھ بوجھ ہم لوگ اپنے اوپر ایکسٹرا ڈال بھی لیتے ہیں جیسے موویز, آؤٹنگز, پارٹیز. تو اس کی وجہ سے پھر ہم بچوں کو بہت اگنور کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے بہت اریٹیٹڈ, ایجیٹیٹڈ اور پھر بدلحاظ بھی ہو جاتے ہیں. تو میں بھی کچھ ایسے ہی فیز سے گزر رہی تھی. ظاہر ہے جوانی تھی اور ہر چیز کی اویلیبلٹی تھی, اس میں بچے ہی سب سے زیادہ اگنور ہوئے. نتیجہ یہ نکلا کہ بچے تھوڑے سے باغی ہونے لگ پڑے. پھر میری ایک اسکالر سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا بچے اگر اس طرح کریں تو میں کیا کروں؟ تو ان اسکالر نے جواب یہ دیا کہ دیکھیے, آپ صبر کریں گی تو بچے صبر کریں گے, صبر کرنا سیکھیں گے. آپ کو جب غصہ آئے, آپ کے بچے آپ سے بدتمیزی کریں تو آپ اپنے آپ کو روک لیں, ٹوٹلی روک لیں. یعنی سو کہ انہوں نے اپنی مٹھیاں بند کر کے مجھے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا کہ جب غصہ آئے تو اپنی مٹھیوں کو اس طرح بینچ لیں کہ آپ کا غصہ آپ کے اندر ہی رہ جائے. جیسے ہم لوگ موویز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ جب کبھی کسی کیریکٹر کو غصہ آتا ہے تو وہ کیسے اپنی مٹھیاں بند کر لیتے ہیں جب ان کا کہیں بس نہیں چل رہا ہوتا. اور آپ یقین کریں کہ میں نے یہ جب سے پریکٹس کرنا شروع کیا اور اس غصے کو دبا کے اس لمحے کو استعمال کر کے, کیونکہ جب اولاد کی طرف سے ماں کا دل دکھتا ہے نا تو وہ دل اس وقت اتنے درد میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے. اس وقت آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے, میں نے کیا ہے, میں نے یہ پرسنلی تجربہ کیا ہے, اس لیے میں ینگ مدرز کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر کے, صبر کر کے اس لمحے کو جانے نہ دیں, اس لمحے کو اویل کریں تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکیں. وہ ہے نا, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. وَأَصْلِحْ فِي ذُرِّيَّتِي کو اتنی دفعہ ریپیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی اصلاح کر ہی دیں, اس یقین کے ساتھ کہ وہ کریں گے اور کر ہی دیں گے. اور سوری میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہی ہوں. جی سر, میرا نیکسٹ بھی کچھ ہاتھ اٹھے ہوئے. جی تو بس یہ ہے کہ یہ میرا تجربہ ہے ذاتی جو میں نے شیئر کیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں دعاؤں میں بہت اثر ہے. مانگیے اپنے بچوں کے لیے, ابھی سے بیج ڈالیے تو وہ پھر اطاعت گزاری کا درخت بن جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر سمیرہ, بہت اچھی آپ نے ٹپ دی ہے کہ یہ چیز واقعی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو روکیں, صبر کریں اور اس وقت بچوں کے لیے دعا کریں. اور یہ والی دعا بھی انشاءاللہ گروپ پہ ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے. جی فریدہ آصف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بھی اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی دعا کے اوپر ہی. میری بیٹی جو او لیول کرنے کے بعد کچھ عرصہ اسکول کس نے تھوڑا سا ہولڈ کیا ہوا تھا, تو اس وقت اس کا زیادہ تر پورا فوکس میوزک پہ تھا اس کا, اور میں جتنا بھی چاہتی تھی وہ اس کو چھوڑتی ہی نہیں تھی, اور میں کافی اس کے لیے پریشان تھی. بس وہ کہتے ہیں نا, پھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا راستہ دکھایا کہ بس میں اس کے لیے صرف دعائیں کرنے لگی, اس کو میں نے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا. اور یقین کرے جب یہ سسٹر سمیرہ نے کہا نا کہ تہجد کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے, تو الحمدللہ میری بیٹی کے لیے میں نے بہت دعا کی, اور اس نے ایک ایسا کورس جوائن کر لیا 40 days کا کہ وہ پوری بدل گئی.
अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बदली कि उसके पीछे उसकी बहन भाई भी बदल गए। तो कहते हैं ना, माँ की दुआएं, माँ बाप की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अल्लाह ताला माँ की दुआ को जो है ना, कहते हैं ना, अर्श भी हिल जाता है। तो बस माएँ अपने बच्चों के लिए दुआएं करती रहें। माशाअल्लाह फरीदा, जज़ाकल्लाह खैर फॉर शेयरिंग। ईमान मजबूत हो जाता है आप लोगों के ये एक्सपीरियंस सुन सुन के। जी शहाबुन्निसा, नेक्स्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। मैम मुझे भी अपना कुछ शेयर करना है कि हम माँ-बाप की मोहब्बत में सबसे पहले ये देखें कि माँ-बाप की कामयाबी भी हमें देखनी है या आखिरत में उनकी कामयाबी। ज़्यादातर हम आजकल हमारे मतलब जो माशरा है उसमें माँ-बाप जो है बहुत सारे जो है पिछला जो अपनाया हुआ है बिदअत में है। तो जैसे मेरी भी अम्मी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, फिर उनके अंदर जो हमारे पुराने माशरे में है कि 10वां 20वां मुझे बहुत फ़िक्र होती थी, तो मैं उनको बहुत समझाती थी, बहुत प्यार से, हर लिहाज़ से। तो माशाल्लाह से उनकी एक अच्छी बात थी कि वो सुनती थी, समझती थी और समझते समझ गई थी। फिर उन्होंने कहा हाँ, ये सब गलत है, तो मेरी चीज़ें भी नहीं करना ऐसी। लेकिन उनके कुछ अरसे बाद उनका इंतकाल हो गया। तो मैं इतना खुशी मुझे होती है, इतना मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी जो नेक नियत थी, वो अल्लाह ताला ने कबूल की और उनको रास्ता दिखाया सीधा। तो मेरी बस यही दरख्वास्त है कि जो भी ऐसे हैं, जिनके माँ-बाप गलत उस पे चल रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, तो हमारा काम है उनको बहुत अच्छे से उस पे लेकर आना और अपनी फैमिली को उस चीज़ से बचाना। बिल्कुल सही शहाबुन्निसा, बहुत काम की बात की आपने। वाकई इस चीज़ का हम एहसास भूल जाते हैं और जिंदगी में ही हम उनको बता दें और वो ये बात कह जाएं ताकि आगे जाके उनके लिए मुश्किल ना खड़ी हो। जी कुर्रतुलैन। कुर्रतुलैन अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम मैं पर्सनली एक पेरेंट तो हूँ नहीं, मेरे बच्चे तो नहीं है, नो आई एम नॉट नीदर मैरिड। लेकिन मैम मैंने अपने फादर को एंड मैंने अपनी मदर को जो बचपन से देखा ना माशाल्लाह हमारी तरबियत करते हुए, व्हाट आई हैव सीन कि उन्होंने जैसे मेरे फादर को मैंने गुस्सा करते हुए बहुत कम देखा। हार्डली ही यूज्ड टू बी एंग्री, वो कभी एंग्री होते ही नहीं थे। एंड जब उनका गुस्सा ठंडा होता था ना, अगर वो गुस्सा कभी कर लें तो हमें आके वो सॉरी बोलते थे। ही नेवर यूज्ड टू फील दैट कि अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं उनको सॉरी कैसे बोलूँ। वो हमेशा हमें सॉरी भी बोलते थे अगर उनको लगता था कि ही वाज़ रॉन्ग। तो वो एक चीज़ ये होती थी कि वो बहुत हम्बल होते थे एंड प्लस ये कि मैंने अपनी मदर को देखा, उनके दिल में बहुत रहम हुआ करता था। वो कभी किसी गरीब को देखती थी ना, उनका हाथ नहीं रुकता था। वो फ़ौरन ही कुछ पॉकेट से अपने निकले एक पर्स निकाल के आगे कर देती थी कि चलो इसको दे देते हैं। एंड हम साथ होते थे, हमने ये चीज़ माशाल्लाह बहुत सीखी है एंड मुझे फ़ील होता है कि हमने इनहेरिट किया है उनसे कि हमें बहुत हमारे दिल में रहम है एंड ये कि हम में सब्र भी हमारे फादर से इनहेरिटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही कह रही हैं। जो कुछ हम अपने अमल से करते हैं वही चीज़ बच्चे सीखते हैं। जी अमरीन तबस्सुम, नेक्स्ट। जी मैम। मैम मैं बस एक प्रैक्टिकल टिप के बारे में बात करूँगी। जैसे कि आपने बताया कि अगर हमें कोई भी बात अपने बच्चों तक पहुँचानी है तो उसको बोलने से पहले हमें कोई भी एक पॉजिटिव कमेंट कर देना चाहिए या कोई अच्छी बात कर देना चाहिए उनसे। तो उसी उसी लिहाज में ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हर बच्चे की एक अलग नीड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को फिज़िकल टच अच्छा लगता है, किसी को प्यार चाहिए होता है, किसी को बात करनी होती है, किसी को खेलना होता है, तो किसी को खाने का शौक होता है। तो हम हर बच्चे की नीड को समझें कि उसको क्या पसंद है और जब वो नीड को लोकेट कर लें, फिर उस नीड को फुलफिल करें। उसके बाद जो बात हमें अपने यू वांट टू गेट अक्रॉस द व्हाटएवर वी वांट टू, फिर वो चीज़ उस तक पहुँच जाएगी, उसके दिल तक पहुँच जाएगी। वेरी गुड टिप्स अमरीन, बहुत अच्छी बात की आपने। सैयदा कुदसिया, टाइम कम है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। मैं इसमें एक छोटी सी बात ये शेयर करूंगी जो मैंने अपनी पेरेंटिंग में सीखी है और अपने पेरेंट्स से भी सीखी, वो ये कि वक्त जो होता है ना अपने माँ बाप को देना, वो सबसे कीमती चीज होता है। हम समझते हैं सिर्फ पैसे से और हाथ से खिदमत ही बहुत माने रखती है, लेकिन अगर हर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स को या हाथ से खिदमत जैसे बेटियां हैं नहीं कर सकती, तो कम से कम अपने दिन का थोड़ा सा वक्त अपने माँ बाप को दे दें।
جو میں سمجھتی ہوں ان سب چیزوں سے بہت بڑھ کے ویلیو رکھتا ہے. اور الحمدللہ میرے پیرنٹس کو سے بڑی بات نہیں کہوں گی کہ ان کو میرے اس وقت کا بڑا انتظار ہوتا ہے کہ میری کال جائے اور وہ اپنے پورے دن کا یا جو بھی وہ بات کہنا چاہتے کہہ کے ہلکے ہو جائیں. تو الحمدللہ یہی چیز میں اپنے بچوں کو بھی سکھا رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی اس ایج گروپ میں ہم آپ کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. یعنی کہ ابھی فائنینشیل بھی بچوں کی ضرورت ہے, لیکن وقت جو ہوتا ہے نا وہ بچے چھوٹی عمر سے سیکھتے ہیں ماں باپ کو دینا. اور ہمیں انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ وقت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا. جیسے ہم ابراڈ رہتے ہیں, اپنے پیرنٹس کو پیسے بھیج دیتے ہیں, سمجھتے ہیں فرض پورا ہو گیا. تو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. بہت اچھی بات کی. آج سب لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا کلاس ختم ہو. چلیں نیکسٹ لے لیتے ہیں. ہدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I just wanted to share a small thing جو ہم لوگ یوزلی اس کو نوٹس نہیں کرتے. ہم مذاق میں بچوں سے جھوٹ بول لیتے, جیسے کہ میں ابھی واپس آتی ہوں, جیسے کوئی گیسٹ آئے وہ بچے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں وہ ابھی پھر سے آئیں گے, آپ رونا نہیں, وہ پھر سے آئیں گے. بٹ اس وقت ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم سچ بات کریں کہ وہ ابھی نہیں آ رہے, وہ نیکسٹ ٹائم کبھی آئے گے. اس وقت آپ بچوں کا ٹرسٹ یہ کرتے ہو, گین کرتے ہو کہ اس کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں آئیں گے. تو دیز آر ویری اسمال تھنگ وچ آئی ہیو لرن فرام مائی ایلڈر سسٹر. تو ویری امپورٹنٹ. الحمدللہ. جزاک اللہ ہدا. ویری نائس ٹپ. ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. چلیں نیکسٹ لے لیتے ہیں پھر ہم. ارم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ لقمان ایک ایسی سورہ ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے, بیکاز کچھ سال پہلے میں نے آپ لوگوں کا ایک ورک شاپ اٹینڈ کیا تھا سورہ لقمان کے اوپر. اینڈ وہ جب میں نے ورک شاپ اٹینڈ کیا تھا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اٹس ریلیٹڈ ٹو پیرنٹنگ اسکلس, بٹ اٹ کیم ایز اے گائیڈنس ٹو می. کیونکہ میرے بچے جب 8 to 14 ایئرس کا وہ جو ایک بہت ہی نازک پیریڈ ہوتا ہے جب ان کے ہارمونز بہت وہ ہوتے ہیں لائک تو I was going through a rough patch with my kids and like بہت ہی like I was a very strict mother like اور بات پہ like ان کو مار دینا like I was not very like میں ایک like devoted mother تھی, but in a wrong way, in certain ways I was wrong like تو اس کی وجہ سے وہ اسٹرکٹنس کی وجہ سے میں نے دیکھا تھا کہ میری بیٹی اور میرے میں ایک ڈسٹینس آ رہا تھا. اینڈ ایک آدھ بار ایسا ایک چھوٹے واقعہ سے میں نے نوٹس کیا کہ شی از ناٹ کنفائڈنگ ان ٹو می, جو مجھے ایسا لگا کہ اگر وہ اسٹیج پہ اگر مجھے گائیڈنس نہیں ملتی تھی اللہ کی طرف سے, شاید like things would have gone very bad like for me as a mother and a daughter relationship. تو جب میں نے وہ ورک شاپ اٹینڈ کیا, جیسا ایٹ اے رائٹ ٹائم اللہ نے مجھے گائیڈنس دیا تھا. اینڈ وہ ورک شاپ کے بعد میں نے اتنا like I looked into myself کہ میں کہاں غلط ہو رہی ہوں, where am I going wrong. اینڈ میں نے نوٹس کیا کہ میرا جو یہ اسٹرکٹنس ہے شاید اس کی وجہ سے ایک گیپ آ رہا ہے لائک تو I changed myself. میں نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ایز اے مدر. اینڈ میں سب کو یہی کہوں گی لائک کہ مار اور بچوں سے بیڈ بیہیویئر از not the solution. لائک اس کو امپروو کرنا ہمارے میں اگر ہم ہماری وہ فالس کو دیکھ لے اور پہچان لے, آئی تھنک ہم امپروو کر سکتے ہیں لائک بالکل صحیح. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قرآن کو اسی طرح ہمارے دل بدلنے کا سبب بنا دے کہ ہمارے بچوں کی تربیت آسان ہو جائے ہمارے لیے. ٹائم اوور ہو گیا ہے. میں نے نام نوٹ کر لیے ہیں, طیبہ, طاہرہ, ام کلثوم. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آج آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کل ضرور آپ شیئر کر سکتے ہیں. اپنا ہاتھ پہلے سے اٹھا دیجیے گا. تو اب فی الحال کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.